अब लीजिए मैं गुजारिश करूँगा आली मर्तबत व आलियुन नसब वल हसब सैयदुना अशाह सैयद मोहम्मद अशरफ की चौजवी दामत बरकातहुमुल आलिया से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आप हज़रात उनके रूहानी व इरफानी बयान से शरफ़ याब हों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब तक आप लोगों ने अरबी और इंग्लिश ज़बान में डाइस पर आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के ज़रिए मिलादुन नबी के ताल्लुक़ से काफ़ी कुछ सुना। अब मैं आपकी ज़बान में नबी का ज़िक्र करूँगा। इससे पहले कि तिलावत करदा आयत करीमा पर मैं गुफ्तगू करूँ, मैं डाइस पर रौनक अफरोज़ लायक़ सद एहतराम हज़रत शेख अबू बकर साहब और हमारे सैयद साहब, जिनकी छत्र छाया में मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, और डिफरेंट एम्बेसीज से आए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और तमाम सामीन इकराम, एक अच्छी बड़ी भीड़। दोस्तों, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो तो कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कन्फ्यूज़न की जगह कम हो जाती है। और अगर कोई कंफ्यूज करना चाहे भी तो हमारे पास जवाब मौजूद है। तो सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि हम इल्म हासिल करें। जो हमें नहीं आता है, हम अपने उलमा की बारगाह में हाजिर हों। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मौजूद है, मदारिस हैं, मस्जिदों में आइम्मा मौजूद हैं जो दीन के बारे में जानते हैं, हम उनकी सोहबत इख्तियार करें, उनसे दीन जानने की कोशिश करें। हम सब कुछ सीख लेते हैं। सच्ची बात यह है कि आज इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, आईएएस और आईपीएस भी बन रहे हैं। और चूँकि ये दिल्ली शहर है, यहाँ बाहर से जितने भी लोग आए हैं स्टूडेंट्स, वो एक ख़ास मकसद लेकर आए हैं। हमें पढ़ना है और इस चीज़ को हासिल करना है। मैं इतना जानता हूँ कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है और वो आगे जाके क्या करेगा, वो सीख के नहीं आया था, यही उसने सीखा है। अगर उससे ये पूछा जाए कि तुमने इतनी मेहनत क्यों किया है, ये सीखने के लिए तुम भाग दौड़ क्यों कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया, अपनी आबादी को छोड़ दिया, अपने दोस्त और अहबाब को छोड़ दिया, अजीज़ और करीब को छोड़ दिया और चले आए अलग, एक कमरा लेकर रह रहे हो, परेशानियां उठा रहे हो, आखिर क्यों? का इल्म हासिल करना है। मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है, उस मकसद को मुझे हासिल करना है, ये मेरी ज़रूरत है।
اگر میں نہیں کروں گا تو میری ضرورت نہیں پوری ہوگی. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی کی یہ ضرورت زمین پر رہنے کے لیے، یہ تمام آرام اور آشائش، چونکہ ہم جتنا زیادہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیں گے، جتنا زیادہ ترقی کر لیں گے، اس کے پیچھے جو مقصد چھپا ہوا ہے وہ آرام کسے پہنچانا ہے؟ اس جسم کو. تو زمین پر رہنے کے لیے، اس جسم کو سکون پہنچانے کے لیے، آرام پہنچانے کے لیے، اچھی زندگی دینے کے لیے، اچھا کپڑا، اچھا کھانا، اچھا مکان، زندگی کی تمام ضروریات جس کا تعلق اس جسم سے، اس کے لیے تو اتنی محنت ہم کرتے ہیں. پر میں آپ سے سوال کروں گا کہ جب قبر ہوگی تو وہ کون ہوگا؟ وہ 2.5x6 کی جگہ وہاں کون ہوگا؟ کوئی دوسرا؟ ہم ہی ہوں گے. ہم ہی کو وہاں جانا ہے. اگر میرے گھر میں انسیکٹس آ جائیں تو پھر اسپرے موجود ہے. الٹرا وائلٹ ریز کے لیے آج کے دن میں لائٹ آ گئی ہے، لگا دیا، بلو کلر کی لائٹ ہے، سارے انسیکٹس اس کی طرف اٹریکٹ ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہ انسیکٹس ہمارے جسم کو نقصان نہ پہنچا سکے. ہمیں الجھن ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے. اس کا انتظام ہم نے ایسا کر لیا اپنے گھر میں، اسی جسم کے لیے. میرا ہی جسم ہوگا 2.5x6 کے، وہاں کیا انتظام ہے؟ یہ بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن ہم نے اسے اپنی ضرورت نہیں مانا ہے. کہتے ہیں ہم ضرور ہیں پر مانا نہیں. اگر مان لیتے تو ہم فکر کرتے اور اس طرف آگے بڑھتے. آج جتنی بھی چیزیں آپ دکھائی دے رہی، آتنکواد، فرسٹریشن ہے، منی اینڈ پاور، سیلف پیوریفیکیشن کے لیے کچھ نہیں. جو کچھ بھی ہے پاور اور منی. اسی لیے تو آج کے دن میں ایک نیا نعرہ آیا ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اپنی منمانی ہے تو اب جو سمجھ میں آئے کہہ دیں. ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا سا میں آپ کو لے چلوں. میں اس بات کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے بھی اس بات کو رکھوں، کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی طرف لے جاتا ہوں آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے جس خطے پر آئے، وہ زمین کیسی؟ بظاہر کنکریلی، بنجریلی، سوکھی زمین، ہریالی کا کوئی نام نہیں، سوکھی ہے. اور اس زمین پر رہنے والے کم و بیش، یعنی اکثریت کا تعلق اس زمین کے مانند ان کا قلب بھی ہو گیا تھا. ویسے ہی وہ بھی سخت ہیں، جیسی چٹیل زمین ویسے ہی ان کا قلب سخت. ایسی زمین، ایسے خطے میں آئے جہاں پر دنیا کی 3 سیولائزڈ حکومتوں نے بھی حکومت کرنا پسند نہیں کیا. رومن امپائر نہیں گئے، پرشین حکومت نہیں گئی، انڈین کانٹیننٹ میں اسٹیبلشڈ حکومتیں ادھر نہیں گئیں. انہیں لگا کہ وہاں جانے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ تو آپس میں لڑتے ہیں، خون بہاتے ہیں، بات بات پہ جھگڑے کرتے ہیں، بڑے سخت ہیں. اور ان کی سختی کا عالم یہ ہے، ان کے ظلم کا عالم یہ ہے کہ پڑوسی کیا، عزیز و اقارب کیا، خود ان کی اپنی اولاد ان کے ہاتھوں محفوظ نہ تھی. خود اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اب ذرا محسوس کریں، جب بچہ اپنے والدین کی انگلیوں کو پکڑ لیتا ہے تو بے خوف ہو جاتا ہے. جب اس کے ہاتھ میں باپ کی انگلی ہو، اگر وہ اپنے محلے میں باہر نکلا ہے، کالونی میں باہر نکلا، اگر کچھ شرارتی بچے اسے چھیڑتے ہیں تو ڈر کر گھر میں چلا جاتا ہے. وہی ڈرا سہما بچہ اگر اپنے باپ کے ساتھ اس کی انگلی پکڑ کر باہر نکلتا ہے تو نڈر ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے. کیونکہ میرے ساتھ، میں اکیلا نہیں ہوں، آج میرا محافظ میرے ساتھ ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ پھر اس بچی کے بارے میں سوچئے، ذرا امیجن کریے کہ وہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر
گھر سے نکلی اور باپ نے اپنی انگلی پکڑا کر نکالا اور ویرانے کی طرف لے گیا. وہ تو کم عمر ہے, اسے نہیں معلوم کہ یہ گڈھا کس لیے کھودا جا رہا ہے. اتنے سخت, میں بہت زیادہ لمبی چوڑی تفصیلی گفتگو کرنے کا وقت نہیں. ایسے ماحول, ایسی زمین, ایسے لوگوں کے درمیان ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ایسے لوگوں کے درمیان آئے. 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری, نہ رب کی وحدانیت کا اعلان کیا, نہ ہی اپنی رسالت کا اعلان کیا. وہ 40 سالہ زندگی نبی کیا کر رہے تھے, کیا تعلیم دے رہے تھے؟ تو جب اس 40 سالہ زندگی کو آپ دیکھیں گے تو ایک چیز بالکل واضح طور پر آپ کے سامنے آ جائے گی کہ ان 40 سالوں میں نبی نے ان لوگوں سے اپنے آپ کو منوایا جو کسی کو نہیں مانتے تھے, جو کسی کو نہیں مانتے تھے. دنیا کے 3 اسٹیبلشڈ حکومتوں کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا, 3 بڑے امپائر کو تسلیم نہیں کیا, خود آپس میں ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کیا. اگر تسلیم کر لیتے تو تلواریں نہیں چلتی, خون نہ بہتا. ایسی مینٹلٹی, ایسا ماحول, ایسا ایٹماسفیئر, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کی آمد ہوئی, ان کے درمیان آئے اور ان سے اپنے آپ کو منوا لیا. 5 منٹ پہ میں واپس آتا. کوئی بات. درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تو دوستوں, ایک چیز آپ سب کو پتہ ہے کہ جب کوئی احسان کرتا ہے کسی پر, کوئی نعمت کوئی دیتا ہے, کوئی چیز کسی کو دے دیتا ہے, کسی کی مدد کرتا ہے, تو جو مدد حاصل کرنے والا ہے, جسے نعمت ملی ہے, اس کا کردار کیا ہونا چاہیے, اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے, اس کا انداز کیا ہونا چاہیے, اس کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ ریوڈ ہونا چاہیے, ریفیوزل ہونا چاہیے, یا ایکسیپٹنس ہونا چاہیے؟ ایکسیپٹنس ہی ہونا چاہیے نا اس شخص کے لیے کہ بھائی اس نے میری مدد کیا, میں ضرورت مند تھا, اس نے میری پر مدد کیا, میرے پاس یہ نعمت نہیں تھی, اس نے یہ نعمت دیا. یہ کہنا, یہ بارگاہ خداوندی میں شکر ہے. یہ احساس کرنا اور زبان سے کہنا, یہ ذکر بھی ہے, شکر بھی ہے. اور قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, جب تم اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہو تو رب تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. اولاد رب نے دی, یہ فضل ہے, اس کے نعمت ہے. ہم خاموش ہیں. لوگ ہم سے کہیں گے بھائی تم کو اللہ نے بیٹا دیا ہے, نعمت دی ہے, کیا تم خوش نہیں؟ بے شک میں خوش ہوں. خوشی کے اظہار کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. ہمارے ملک میں بھی الگ الگ ہے, کیونکہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں, گنگا جمنی تہذیب رکھنے والا ملک, ہمارا پیارا وطن, ہمارا عزیز وطن, یہاں پہ تو ہر 50 اور 100 کلومیٹر کے بعد زبانیں بدل جاتی ہیں. کلچر بدلا ہوا ہے تو انداز بھی بدلا ہوا ہے. لیکن میں جس طرف کا آیا ہوں, پورب کی طرف سے میں آ رہا ہوں, میں پوربی ہوں, یو پی کا رہنے والا, کہ چوچا شریف وہاں پر, یہ پورب میں آتا ہے, اودھ میں آتا تھا. ہمارے ہاں جب کسی کے ہاتھ میں مٹھائی دے دی جائے تو یہ کہتا ہے ارے بھائی کیا خوشی ہوئی ہے. جیسے ہی مٹھائی آتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ان کے گھر میں کچھ نہ کچھ خوشی کا موقع ضرور آیا ہے. کوئی پاس ہو گیا ہے, یا گھر میں ولادت ہوئی ہے, کچھ ہوا ضرور ہے, خوشی کا موقع ہے, اسی لیے مٹھائی آئی ہے. تو سوال کر لیتا ہے. تو مٹھائی پہنچنا ایک سمبل بن گیا. یہ اظہار خوشی ہے, اظہار خوشی ہے. اور یہ بات جان لیجئے گا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ, دستور عرب ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہیں, میں نہیں چومتا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دل سخت ہے. کیا فرمایا؟ دل سخت ہے. تو جب قلب کی حالت سختی کی ہوگی تو پھر اظہار بھی ویسا ہی ہوگا، کیونکہ جو کیفیت دل کی ہوگی ویسا ہی اظہار ہوتا ہے. تو جب دل سخت ہے تو اظہار بھی سخت ہوگا، اور جب دل میں نرمی ہوگی تو اظہار بھی نرم ہوگا. تو کیا پتہ لگا اس بات سے کہ چومنا اظہار محبت ہے، اظہار محبت ہے. تو اظہار کرنے کے طریقے ڈیفرنٹ ہیں، پر نعمت تو ہے، اور ہر نعمت پر ہمیں رب کا شکر ادا کرنا ہے اور اس پر خوشیاں منانا ہے. اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں کہ میرے فضل اور میری نعمتوں پر خوشیاں مناؤ. جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ پیش کیا کہ میرے فضل اور میری دی ہوئی نعمتوں پر خوشیاں مناؤ. تو اب بتائیے آپ کہ جہنم کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے، قتل اور غارت ہو رہا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، نبی آئے تب ان کی حالت کیا ہوئی کہ جب وہ چلے تو دنیا نے ان سے چلنا سیکھ لیا، جب وہ بولے تو دنیا نے بولنا سیکھ لیا، بیٹھ گئے تو دنیا کو بیٹھنا آ گیا، دسترخوان بچھا دیا تو دنیا کو دسترخوان بچھانا آ گیا، معاملات داری کر لی تو دنیا کو معاملات داری کرنا آ گیا. ایک زمانہ وہ تھا اور ایک زمانہ یہ آیا. عدل و انصاف کا وہ مینار قائم کر دیا کہ آج بھی دنیا ایسے عادلوں کے مثال نہیں پیش کر پا رہی. صبر و استقامت کے وہ مینار کھڑے کر دیے کہ دنیا آج بھی ان کی مثال نہیں قائم کر پا رہی ہے. یہ سب کچھ ہوا کب؟ جب نبی تشریف لائے، جب نبی کی آمد ہوئی، نبی کی جب میلاد ہوئی تب یہ سب کچھ ملا. یعنی تمام فضل اور تمام نعمتیں سب بعد میں، نبی پہلے، نبی پہلے. قرآن فضل ہے رب کی، نعمت ہے رب کی، پر بعد میں پہلے نبی. نماز بعد میں پہلے نبی. تو ہر چیز سے پہلے نبی، ہر نعمت اور ہر فضل کا منبع نبی. تو دوستو جب اس سے بڑا کوئی فضل نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور خود رب فرماتا ہے کہ میرے فضل اور میری دی ہوئی نعمتوں پر خوشیاں مناؤ، تو ہم کیا غلط کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں غلط؟ رب کی میلاد اور رب نے جو ہمیں نعمت دی، تو اگر ہم اس آقائے دو جہاں، رحمت دو عالم، نور مجسم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، کیا غلط کرتے ہیں؟ ہو گیا میرا خیال، میرا ٹائم ہو گیا. اب دوستو پلیز بھائی نعرے ہم نے خوب لگائے ہیں. بھائی میں تو آزاد ملک میں پیدا ہوا اور اسی آزاد ملک میں ہوش سنبھالا. جب سے ہوش سنبھالا ہے تو ہم نے اپنی کمیونٹی کو نعرہ ہی لگاتے دیکھا ہے. پلیز اب نعروں کو روکو، عمل کی دنیا کو آباد کرو. یہ محفل اس لیے نہیں سجائی گئی ہے کہ ہم یہاں نعرے لگا کر چلے جائیں. محفل اس لیے سجائی گئی ہے کہ ہم عمل کی دنیا آباد کریں. جو یہاں سے ملے اس کے لیے عزم کر کے جائیں تو اس کو آگے بڑھانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. تو دوستو نعرے لگائیے کم، جب کوئی بات پسند آ جائے تو سبحان اللہ ایک بار کرو گے 77 نیکیاں ملتی جائیں گی.
تو ادھر کاؤنٹنگ بڑھا لو، ٹھیک ہے نا؟ نعرے تو ہم نے 64-65 سال خوب لگائے ہیں. تو ابھی ایک بات آئے گی، بس چونکہ میرا وقت ختم ہو گیا. اب مقرر ہوں بھائی، ٹائم کا اندازہ نہیں لگتا. جب آ گیا ایک بار موڈ بن گیا تو بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. بس اتنا جانتا ہوں میں کہ لیک آف نالج کی بنیاد پر خوشی کا اظہار کرنے میں پریشانی، بڑی ڈفرینٹ باتیں آتی. ہم نے مکان سجایا ہے، اپنی گلی سجائی، اپنا محلہ سجایا، ہم خوش ہیں، اور یہ بھی اظہار خوشی ہے، ایک طریقہ ہے اپنی خوشی کے اظہار کرنے کا. سوال آتا ہے مٹھائیاں بانٹیں، لنگر بانٹے. ارے بھائی، ساری نعمتیں جس ذات کے طفیل رب نے ہمیں عطا کی ہے، جب اس ذات کی بات آئے گی تو سب کچھ لٹائیں گے. سوال آتا ہے کہ صاحب اتنا بڑا لنگر کر ڈالا، اتنا گلیاں سجا ڈالی، اتنا سب کچھ کر ڈالا، اتنا پیسہ خرچ کر دیا، 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ خرچ کر دیا. اس سے اچھا تو تھا کہ کسی یتیم بچی کی شادی کرا دیتے. آپ سوچنے پہ مجبور ہو گئے، یار بات تو صحیح ہے. اب اگلے سال سے گھر نہیں سجاؤں گا، محلہ نہیں سجاؤں گا، لنگر نہیں کروں گا، یتیم بچی کی شادی کراؤں گا. بات یہ صحیح ہے، واقعی صحیح ہے؟ جی نہیں. جب یہ بات آپ کے سامنے آئے تو کہہ دیجئے ہاں، گلی بھی سجاؤں گا، مکان بھی سجاؤں گا، لنگر بھی چلاؤں گا، مٹھائیاں بھی بانٹوں گا، اور یتیم بچی کی شادی بھی کراؤں گا. یتیم بچی کی شادی بھی کراؤں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ جب میں رب کی دی ہوئی نعمت اور اس کے فضل پر شکر ادا کروں گا تو رب تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا. تو آج میں نے جتنا خرچ کیا ہے اللہ اس سے زیادہ مجھے عطا کرے گا. تو یتیم بچی کی شادی بھی کراؤں گا. اور بھائی یہ تو بتاؤ، یہ احساس دلایا کس نے؟ یہ ہمیں بتایا کس نے کہ ایک یتیم کا ہم پر حق کیا ہے؟ یہ بتانے والے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، مکان سجایا ہے. دوستو، اسی کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، تو خوب مناؤ، خوب خوشیاں مناؤ. اور صرف خوشیاں ہی نہیں مناؤ. اور دیکھو، یہ خوشی منانا خود قرآن کہہ رہا ہے، ہوا خیر مما یجمعون. یہ تمہاری دولت سے بہتر ہے خوشی منانا، یہ تمہاری دولت سے بہتر ہے خوشی منانا. تو یہ بھی کرو اور چرچا بھی کرو، ذکر کرو، شکر ادا کرو، چرچا کرو. قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. تو چرچا 1-2 لوگوں میں نہیں ہوتا، 2 4 10 20 میں نہیں ہوتا. یہ جو محفل سجائی ہے سادات کرام نے، یہی محفل ہے جس کا نام ہے چرچا کرنا. یہ چرچا کرنے کی محفل ہے، ٹھیک ہے، سب کو بتا دینے کی محفل ہے. تو دوستو، میلاد النبی، جیسا کہ ہمارے برادر عزیز عبدالحکیم اظہری صاحب نے کہا کہ صرف ایک دن نہیں، ہر دن میلاد کی محفل سجانا ہے. اور یہی طریقہ رہا ہے مسلمانوں کا ہر دور میں، ہر جگہ. اور یہ بھی سچ ہے کہ جس خطے پر، دنیا کے زمین کے جس ٹکڑے پر بھی مسلمان رہتا ہے، یہ جان رکھیے ذہن میں، مسلمان رہتا ہے وہ میلاد مناتا ہے، میلاد کی محفلیں سجاتا ہے. وہ جہاں مسلمان رہتا ہے، جو مسلمان ہے وہ میلاد سے دور نہیں، ٹھیک ہے. باقی کہنے کو نہ جانے کیا کیا لوگ کہہ رہے ہیں. جو میلاد کے قریب ہے وہ آتنک وادی نہیں.